Audio Jungle. Audio Jungle. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है आज़ादी, एहसान दानिश ने लिखा है, नज़म है। इसकी तशरीह को देखेंगे, मफ़हूम को देखेंगे और इसके अंदर मुतल्लिक़ा अशार भी आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले पहले शेर की तरफ आ जाते हैं। इबादत है सरापा जज्बे तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। यहाँ पे मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सरापा का मतलब होता है मुकम्मल, जज्बे तामीर यानी कुछ नया करने का, कुछ अच्छा बनाने का जज्बा, शहादत अल्लाह के रास्ते में जान देना, मुस्तकिल हमेशा के लिए दायमी, सुर्खी तहरीर किसी तहरीर का उन्वान मतलब यहाँ अलामती तौर पे किसी जद्दोजहद की पहचान। आज़ादी के लिए जद्दोजहद एक इबादत की मानिंद है और जो लोग आज़ादी के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करते हैं, इनकी शहादत हमेशा के लिए जद्दोजहद की पहचान और अलामत बन जाती है। शायर कह रहा है कि आज़ादी की जद्दोजहद महज एक सियासी या दुनियावी अमल नहीं, बल्कि ये इबादत जैसा मुक़द्दस जज्बा है जब कोई इंसान आज़ादी के हसूल के लिए अपनी पूरी ज़ात और कोशिश वक्फ कर देता है, तो वो ऐसा होता है जैसे वो इबादत कर रहा हो। आगे शायर कहता है कि जो लोग आज़ादी के रास्ते में अपनी जान दे देते हैं यानी शहीद होते हैं, इनकी कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि वो एक तहरीक का उन्वान बन जाती है, जैसे कोई किताब की सुर्खी हो। इस तरह उनकी शहादत आज़ादी की दास्तान में सुर्खी बन जाती है। यानी जिस तरह कोई किताब नहीं लिखी जा सकती सुर्खी के बगैर, इसी तरीके से आज़ादी की दास्तान भी शहादत के बगैर नहीं लिखी जा सकती और उन्हें हमेशा याद भी रखा जाता है। ये शेर हमें बताता है कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये कुर्बानियाँ इतनी अजीम होती हैं कि वो खुद आज़ादी की पहचान बन जाती हैं। शहादत आज़ादी को तवाना और मजबूत करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई राह हक में शहीद हो जाए, इसके खून के कतरे ज़मीन पे गिरने से पहले वो जन्नत देख लेता है। और इसी तरीके से एक और जगह पे इरशाद है, ये दो मुख्तलिफ अहादीस हैं। वो शख्स खुशनसीब है जिनके पाँव राह जिहाद में गिर्द आलूद हुए। उसकी शहादत एक मुस्तकिल निशान है और ये आज़ादी की कीमत है। यहाँ पे हम लोग शेर ऐड कर सकते हैं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यानी मोमिन अपने अल्लाह की जानिब से अहकामात मिलने पर और अपने नबी के से जो अहकामात हमें शहादत और जिहाद जंग के ऊपर मिले हैं और आज़ादी की जो कीमत हमें बता दी है इस्लाम ने, उसके बाद मोमिन यही चाहता है कि उसको शहादत नसीब हो जाए। उसको माल गनीमत या तारीफ की ज़रूरत नहीं, ना ही वो ये चाहता है। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। जहाँ आज़ाद कर सकते न हो तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहकीर आज़ादी। तहकीर का मतलब होता है तौहीन, आज़ादी की तौहीन होना। अगर किसी जगह इंसान को आज़ादी से बात करने, अपनी राय जाहिर करने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसी आज़ादी मेरे नज़दीक काबिल नफ़रत और ज़िल्लत वाली आज़ादी है। शायर इस शेर में इजहार राय की आज़ादी पर जोर दे रहा है। वो कहता है कि अगर किसी मुआशरे में या मुल्क में लोग अपनी बात आज़ादी से नहीं कह सकते, सच बोलने पर पाबंदी है, या अगर हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ऐसी आज़ादी असल में आज़ादी कहलाने के लायक नहीं है। ऐसी आज़ादी सिर्फ नाम की आज़ादी है। हकीकी आज़ादी वो है जिसमें इंसान अपने ख्यालात, एहसासात और सच्चाई को खुलकर बयान कर सके बगैर किसी खौफ या रुकावट के। शायर के नज़दीक अगर ज़ुबान पर ताले लगा दिए जाएं और सिर्फ वही बात कहने की इजाज़त हो जो हुक्मरान चाहें, तो ऐसी आज़ादी दरअसल गुलामी की ही एक शक्ल है और ऐसी आज़ादी काबिल तौहीन है। कोई भी आज़ाद शख्स इस तरह की आज़ादी नहीं चाहता। ये शेर हमें सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ जिस्मानी या सियासी सतह पर नहीं, बल्कि ज़हनी, फ़िक्री और इजहार की सतह पर भी होनी चाहिए। इजाफी शेर। सितम के नए तरीके इजाद कर लिए सयाद ने, सयाद बोलते हैं शिकारी को, जो तायर यानी जो परिंदा उड़ नहीं सकता उसे आज़ाद करता है। यानी कि जो हमारा असल शेर है, यानी कि जहाँ पे आज़ाद तकरीर आज़ादी नहीं कर सकते और अगर वो तकरीर कर दें यानी सॉरी अगर ऐसी आज़ादी जहाँ पे तकरीर आज़ादी करने की आज़ादी नहीं है, आज़ादी से तकरीर नहीं की जा सकती, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो फिर वो दरअसल आज़ादी की तौहीन है। तो इसके अंदर आप लोग ये शेर लिख सकते हैं।
اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق ہے، میری تقریر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک بہت اہم بات بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر ایسی بات پر اعتراض کرے، ہر اس چیز پر تنقید کرے جو غلط ہو، ناپسندیدہ ہو یا انصاف اور سچائی کے خلاف ہو۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بات، فیصلہ، عمل یا نظریہ قوم یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے تو اس پر خاموش رہنا مناسب نہیں، بلکہ اسے درست کرنے کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ آواز اٹھانا شاعر اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ نہیں مانتا کہ خاموشی اختیار کرنا یا صرف دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا بہتر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بات سچائی، عدل یا قومی مفاد کے خلاف ہے تو اسے واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بڑے شخص کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر جو ہے دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ اس کی تقریر یعنی اس کی باتیں، خیالات صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، بلکہ وہ دراصل آزادی کی تعمیر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ شاعر کی مراد یہاں صرف ظاہری تقریر سے نہیں بلکہ اس کی سوچ، نظریات اور سچائی پر مبنی باتوں سے ہے، جو لوگوں کے دلوں میں بیداری پیدا کرتی ہیں۔ وہ جب کسی بات پر تنقید کرتا ہے تو اس کا مقصد لوگوں کو توڑنا یا شرمندہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ قوم میں شعور بیدار کر سکے، لوگ جاگیں، حق اور باطل میں فرق پہچانیں اور ایک بہتر، آزاد اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں لے کر آئیں۔ شاعر کی باتیں اصلاحی ہوتی ہیں، یعنی وہ معاشرے کی درستگی کی بات کر رہا ہے تاکہ آزادی صرف ایک لفظ نہ ہو بلکہ ایک عملی حقیقت بن جائے۔ لہٰذا اس شعر میں شاعر ایک باشعور فرد کا کردار ادا کر رہا ہے، جو نہ صرف غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے بلکہ انہیں درست کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔ وہ آزادی کو صرف نعرے کی حد تک نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر فرد آزاد ہو، سوچنے، بولنے اور سچ بات کہنے کے لیے۔ یہی اصل میں ایک مضبوط قوم کی پہچان ہے۔ آزادی کی تعمیر ایک ایسا عمل ہے جو تنقید، جدوجہد اور قربانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد انسان کے دل و دماغ کو یکجائی دیتا ہے اور یعنی ایک کر دیتا ہے، اور اس طرح آزادی کی تعمیر کے لیے قربانی بھی بہت ضروری ہے۔ آزادی ایک تحریک کی طرح ہے جو جدوجہد ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اضافی شعر: اٹھو کہ ظلمتوں کا دور اب مٹانا ہے، ہر ایک چمن میں روشنی کا دیپ جلانا ہے۔ یہاں پہ بے نہیں آئے گا، یہاں پہ پے ہوگا۔ یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو سوری اچھا، اس کے اندر آپ لوگ نیکسٹ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغز۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہی ہے، چاہے وہ نیل کا سمندر ہے یا تا بخاک کاشغز، یعنی چاہے وہ مصر کا علاقہ ہے یا پھر افغانستان کا ہے۔ سارے مسلمان اپنے کسی بھی مشکل وقت کے اندر ایک ہیں۔ اور نیکسٹ شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مجاہد کوہ دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک مجاہد یعنی سچے سپاہی، آزادی کے لیے لڑنے والے فرد کی فطرت اور مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو سچا مجاہد ہوتا ہے، جو حق، آزادی اور انصاف کے لیے لڑتا ہے، وہ صرف کسی ایک علاقے، سرحد یا محدود جگہ کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ نہ پہاڑوں کو تک محدود رہتا ہے، نہ دریاؤں یعنی دریا کے کناروں تک۔ اس کی سوچ، اس کی جدوجہد اور اس کا مشن وسیع ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص علاقے یا قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت میں آزادی، انصاف اور حق کے لیے لڑتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے۔ یہاں کوہ دریا کی حدیں دراصل علامتی انداز میں استعمال ہوئی ہیں، یعنی مجاہد کسی جغرافیائی حد، سرحد، قوم، نسل یا خطے تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہر مظلوم کی زندگی کے لیے تڑپتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ وہ خود کو صرف ایک ملک یا علاقے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کی نگاہ میں انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ صرف مخصوص دشمن کے خلاف یا صرف اپنی زمین کی آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عالمگیر جنگ ہے۔ یہاں جنگ عالمگیر آزادی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جدوجہد جو پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اپنے ملک کو آزاد کروانا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی انسان قید میں ہے، جہاں انصاف کا خون ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عمل کریں گے۔
اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایک سچا مجاہد صرف اپنی قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ محدود سوچ نہیں رکھتا بلکہ اس کی نظر وسیع ہوتی ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے اور وہ ہر مظلوم کے لیے لڑنے کو تیار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ملک یا نسل سے ہو۔ اس کے اندر شعر کوٹ کر سکتے ہیں: ارادے جن کی پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے بہروپیے کانپے، فضاؤں میں جو گونجا نالے شبگیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک روح پرور اور جوش بھرا منظر پیش کرتا ہے جہاں ظلم، دھوکہ اور غلامی کے نظام کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب آزادی کی سچائی گہری اور دل سے نکلنے والی پکار نالہ رات کی خاموشی میں گونجی تو اس کی آواز نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں پہ رات سے مراد اندھیرا یا زوال کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ نالے شبگیر آزادی کا مطلب ہے کہ آزادی کے لیے وہ درد بھری صدا جو کسی تنہائی یا خاموش رات میں سچے دل سے نکلی ہو، یہ وہ فریاد ہے جو مظلوم کی زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس صدا کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ فضا میں گونجی، غلامی کا نظام جو دھوکہ، فریب اور زبردستی پر قائم تھا، اس کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ پہلے مصرعے میں غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے ایک علامتی اظہار ہے۔ شاعر یہاں غلامی کو ایک پرانے، بوسیدہ اور گندے نظام کی طرح پیش کرتا ہے جو اب ٹوٹنے یا بکھرنے لگا ہے۔ جیسے آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھتا ہے، ویسے ہی غلامی کا نظام جلنے لگا ہے، اس کے آثار ختم ہونے لگے ہیں اور وہ نظام جو لوگوں کو قید رکھتا تھا اب بکھرنے کے قریب ہے۔ جیسے ہی یہ نعرہ آزادی گونجا، وہ لوگ بھی کانپ گئے جو دھوکہ دے کر دوسروں پر حکومت کرتے تھے۔ شاعر انہیں بہروپیے کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ظاہری طور پر اچھے بنتے ہیں مگر اصل میں ظالم ہوتے ہیں، جو دوسروں کو غلام بناتے ہیں لیکن خود کو نجات دہندہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب سچی آزادی کی صدا دل سے نکلتی ہے تو ظلم کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایسی پکار نہ صرف فضا میں گونجتی ہے بلکہ ظالموں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب قوم جاگ جائے تو غلامی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے شعر کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا۔ یہاں پہ جو کے کا لفظ لکھ دیا گیا یہ نہیں ہوگا، وہ اصل میں قاف کے نیچے زیر ہوگی۔ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔